الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے شمار کرم ہے. بہت سارے احسانات ہیں. ان احسانات میں سب سے بڑا جو احسان ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. اللہ نے بڑے بڑے احسانات کیے. سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا اور ٹمٹماتے ستارے بنائے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے. لیکن قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بڑی بڑی نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے کبھی بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا. یہ نہیں کہا اے میرے بندو میں نے پہاڑ بنائے، ندیاں اور نہریں بنائی، زمین بچھائی، آسمان کو چھت بنایا. احسان ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کر دیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارے درمیان مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے رسول چنا. اذ بعث فیہم رسولا، پھر رسول کے کام گنائے. یتلو علیہم آیاتی، جو اس پروردگار کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتا ہے، اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور شرک اور اس جیسے گناہ سے تمہارے دل جو زنگ آلود ہیں
उन दिलों का अल्लाह के रसूल अपनी तिलावत के जरिए से उन दिलों का तज़किया करते हैं, सफाई करते हैं। सूरज बनाया, ये इतनी बड़ी नेमत और इतनी बड़ी दौलत है जिससे दिन की रोशनी हमें नसीब होती है। हम काम काज में मसरूफ होते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं, बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं, और इसी सूरज की गर्मी की वजह से फल पकते हैं, हमें भी विटामिन डी मिलता है। पूरा कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा आए मेरे बंदो हमने ये चमकता हुआ सूरज बनाकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एहसान कर दिया, कहीं भी नहीं मिलेगा। चांद बनाया, आज साइंसदानों से पूछिए चांद की इस दुनिया के अंदर हैसियत क्या है, और साइंसी एतबार से तो छोड़िए, हमारी दीनी माहौल, हमारा दीनी निजाम, हमारा दीनी कल्चर इसी चांद ही की बुनियाद पर है। जमीन बिछाई जिस पर हम बड़े बड़े मकानात तामीर करते हैं, चलते फिरते हैं, उसकी नेमतों को खाते हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा आए मेरे बंदो जमीन बिछाकर मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह ने जिक्र तो किया, आए मेरे बंदो मैंने वल अर्द फिराशा, हमने तुम्हारे लिए जमीन बिछाई, आए मेरे बंदो हमने तुम्हारे लिए जमीन को चलने लायक बनाया। इसके अंदर ग्रेविटी दी, चुंबकीय शक्ति, खींचने की सलाहियत पैदा की, ये अल्लाह बताना चाह रहा है। आसमान बनाया, किसी एक नेमत के बारे में भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आए मेरे बंदो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अब इस आयत पर आई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मोमिनों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने उनके दरमियान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतखाब किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए भी क्या खूब रहमतें लुटाई, रहमो करम और अफ़्व दरगुज़र का किस कदर मामला किया है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी जो आयत करीमा हमने पढ़ी है उस पर आते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आए मेरे बंदो तुम ही में से हमने तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेज दिया है, तुम ही में से एक रसूल तुम्हारे दरमियान आ चुका है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, और वो रसूल तो ऐसा है वो अपने दिलों के अंदर चुभन महसूस करते हैं जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है। तुम्हारी पहुंचने वाली तकलीफों की जो उसके अंदर तकलीफें होती है वो नबी अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे खैर खां हैं, वो तुम्हारी खैर खाही के मुश्ताक हैं। और मोमिनों के लिए बताया गया लरऊफुर रहीम, मोमिनों के लिए, अपनी उम्मत के लिए तो आप सरापा रहमत हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पर जो सबसे बड़ा रहमो करम का मामला किया वो ये किया कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाज़ें अता की। कितनी नमाज? 50 वक्त की। अल्लाह पर आज हमसे 5 वक्त की नमाजें सही टाइम पे अदा नहीं हो पा रही हैं, उस पर भी लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। लोग काम काज का बहाना करते हैं, कोई शख्स किसी और चीज का बहाना करता है। हमारी कौम की बेटियां माएं भी बहाने बनाकर नमाजों को तर्क करती हैं, छोड़ती। लेकिन वो भी गौर करें, अल्लाह ताला ने मेराज के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाजों का तोहफा दिया था वो 5 वक्त की नमाजें नहीं थी बल्कि 50 वक्त की नमाजों का तोहफा था। लेकर चले आ रहे थे, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है।
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا انعام دیا آپ پر، آپ کی امت پر کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. 50 وقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس کو ادا نہیں کر پائے گی. فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ. آپ اپنے رب کے پاس جائیے. فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ. اور رب سے کچھ ڈسکاؤنٹ لے لیجئے، نمازوں میں کچھ تخفیف کرا لیجئے، کچھ کمی کرا لیجئے. فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ. آپ کی امت 50 وقت کی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. امت کا نام سنا، امت کے اندر امت کے تئیں چونکہ آپ بہت زیادہ مہربان تھے، شفیق تھے، امت کا نام سنتے ہی اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے یا رب خفف علی امتی. اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، یہ میری امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی استطاعت و طاقت نہیں رکھتی ہے. خفف امتی، اے اللہ میری امت میں سے کچھ کم کر دے، نمازوں کی تعداد کچھ گھٹا دے، کچھ ڈسکاؤنٹ دے دے. اللہ نے کم کر دیا. جاؤ 40 رہ گئے. پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں اے محمد ابھی بھی نہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. میں بنی اسرائیل کے درمیان نبی بنا کر بھیجا جا چکا ہوں، ان کو اچھی طریقے سے آزما چکا ہوں. میری امت پر 2 وقت کی نمازیں بھاری پڑا کرتی تھی، آپ کی امت بھی اس کو ادا نہیں کر پائے گی. فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ. آپ اپنے رب کے پاس جائیے. صحیح بخاری اب توحید اٹھائیے، کتاب الایمان اٹھائیے، معراج کا جہاں پر چیپٹر موجود ہے آپ پھنگار ڈالیے، پورے صفحے کے اندر یہ حدیث موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ میری امت اتنی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے، کچھ اور کم کر دے. آتے گئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی، اللہ کی بارگاہ میں امت کا نام سنتے کم کراتے گئے. 5 نمازیں رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ایک بار جائیے، ایک بار اور جائیے. کہا رے موسیٰ مجھے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے. اللہ نے 50 سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5 رہ گئی. اے موسیٰ علیہ السلام اب رہنے دیجیے، میری قوم تو اس کو ادا کر ہی لے گی، میری امت تو اس کو پڑھ ہی لے گی، رہنے دیجیے. بار بار مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے. اللہ نے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ کی امت پر میں نے دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی. کتنی؟ 5 وقت. لیکن صرف یہ گنتی میں 5 ہیں، لیکن درجے میں 50 نمازوں کی حیثیت رکھتی ہے. آپ نے اور آپ کی امت میں سے کسی نے اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی باجماعت کر لی، وہ 5 وقت کی نمازیں نہیں بلکہ وہ 50 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے. اسے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا اسے ثواب دیا جائے گا. کوالٹی الگ ہے، کوانٹٹی الگ ہے. کوانٹٹی دیکھ لیں 5 اور کوالٹی اتنی ہے کہ 5 نمازوں میں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے. آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں اللہ کے رسول ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کچھ اور کم ہو جاتا. اور میرے بھائیوں اس امت کے اوپر اگر 2 وقت کی بھی نمازیں رہ جاتی، اللہ کی قسم جو نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو بہانے کرنے والے لوگ ہیں، جو نمازوں سے جی چرانے والے لوگ ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپے ہانکتے ہوئے نمازوں کو برباد کرنے والے ہیں، وہ تب بھی نہیں پڑھتے. اگر 1 وقت کی بھی نماز اس امت کے اندر باقی رہتی، اگر نہ پڑھنے والے چاہتے تو تب بھی یہ نمازوں کو ایسے ہی ضائع کرتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہی کے تو یہ بھائی ہیں جو 5 وقت نمازوں میں حاضری دیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے اور تمہارے پاس ٹائم کیوں نہیں آتا؟ ان کے پاس بھی تو بیوی بچے ہیں، انہیں بھی تو کمانے دھمانے کی فکر ہے، ان کے پاس وقت کہاں سے آتا ہے اور تمہارے پاس اوقات
तुम्हारी दुनियावी जिंदगी इतनी ज्यादा मसरूफ क्यों हो गई है? वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान लव कानू यालमून। ये दुनिया एक खेल की तरह है। आज हम जी रहे हैं, आज रब की दी हुई ताकतों से चल फिर रहे हैं। अल्लाह की कसम एक दिन आएगा हम रब के हुक्म पर दुनिया से चले जाएंगे। हमारी जिंदगी की मिसाल तो पानी के उस बबूले की तरह है जो बारिश के कतरे की वजह से बबूला फूलता है, दूसरा कतरा उस बबूले के ऊपर जो गिरता है बबूला फूट जाता है। यही हमारी आज तक की दुनियावी जिंदगी की मिसाल है। और नमाजों से जी चुराने वालों, नमाजों से भागने वालों, रब की घरों से बगावत करने वालों, सुनो, दुनिया में आदमी आया है तो खाली हाथ आया है, दुनिया से जाएगा भी तो खाली हाथ जाएगा, यहां से कुछ नहीं ले जाएगा। ये मालो दौलत, ये मता, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें दुनिया ही के अंदर रहेंगी। आपके साथ जो जाएगा वो आपका अमाल होगा, आपके अच्छे अमाल होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कम कराई? 50 से 5। किस लिए? मेरी उम्मत ताकि इसको पढ़े, मेरी उम्मत ताकि आसानी के साथ नमाजों की पाबंदी करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे नमाजों को छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला मेरी उम्मत को जहन्नम में डालेगा और मैं अपनी उम्मत को जहन्नम में जलता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए नमाजों में अल्लाह ताला से डिस्काउंट मांग रहे हैं, छूट मांग रहे हैं, तखफीफ की बात कर रहे हैं, कम भी कर दी गई मेरे भाइयों। लेकिन उम्मत के लोग ऐसे हैं, इस उम्मत में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो किसी क्रिकेटर के फैन हैं, जो किसी फिल्मी एक्टर के दीवाने हैं, उन्हीं के तरीकों पर चलते हैं, उन्हीं के तरीकों पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रास ना आया जो उनके लिए रातों को उठकर रो रहे हैं। एक मर्तबा सही मुस्लिम की रिवायत है, एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं और दौरान तिलावत सूरह इब्राहिम खोलते हैं और दुआ करते हैं, आयत की तिलावत करते हैं, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में नकल की। ऐ मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है, सीधे रास्ते से हटा दिया है। इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरे रास्ते चल रहे हैं, मेरी इत्तिबा कर रहे हैं, फइन्नहु मिन्नी, वो तो मेरे रास्ते चलने वाले हैं, वो तो मेरी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। वमन आसानी, और जो नाफरमान है, जो अल्लाह मेरे तरीके पे नहीं चलते, मेरी इत्तिबा नहीं करते, फइन्नका गफूरुर रहीम, तू उन्हें भी माफ कर दे तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ रही है, तू तो गफूरुर रहीम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए दुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान तिलावत जब इस आयत करीमा से गुजरते हैं, आपकी आंखों से आंसुओं के कतरे टपकने लगते। फिर आपने सूरह माइदा खोली और उसकी तिलावत आप करने लगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर नजर पड़ती है जो हजरत ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक। ए अल्लाह, अगर तू इन्हें अज़ाब देना चाहता है तो ये तेरे बंदे हैं, फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम, लेकिन अगर इन्हें भी माफ कर दे, फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो गालिब हिकमतों वाला तो तू ही है, तेरी रहमत में कोई कमी नहीं होगी, तेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी। दोनों दुआओं को आप पढ़ते हैं, ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते। अल्लाह ताला को सब मालूम है, लेकिन फिर भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते ये पूछने के लिए कि आप क्यों रो रहे हैं। जिब्रील आते पूछते मायूं की, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते, हाय जिब्रील, मैं
اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں، اللہم امتی امتی امتی۔ اے جبرائیل، حضرت ابراہیم نے تو اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کر لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کر لی۔ اے جبرائیل، میں اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں، اللہم امتی امتی۔ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر دعا کرتے ہوئے آپ آنسو بہا رہے ہیں، رات میں اپنی نیندیں خراب کر رہے ہیں، آنسو گرا رہے ہیں اپنی امت کی یاد میں، اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر وحی دے کر بھیجتے ہیں حضرت جبرائیل کو اور کہتے ہیں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی امت میں سے جو لوگ صحیح عقیدہ لے کر کے آئیں گے، صحیح ایمان لے کر آئیں گے، صحیح منہج، صحیح طریقہ لے کر کے آئیں گے، ہم آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو راضی کر دیں گے۔ اس دن آپ کو بھلائیں گے نہیں، آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ او میرے بھائیوں، خصوصاً میرے نوجوانوں، اس رسول کے طریقے کو چھوڑ کر تم کسی کرکٹر کے فین بنے بیٹھے ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے تم کسی فلمی ایکٹر کے دیوانے بنے ہو۔ وہ نبی تمہارے لیے اٹھ کر راتوں کو رو رہے ہیں، اپنی نیندیں خراب کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کے پیچھے تم پاگل اور دیوانے بنے جا رہے ہو، وہ تو تمہیں پہچانتے تک نہیں، وہ تو تمہیں جانتے تک نہیں۔ اور میری قوم کی بیٹیوں، تم بھی غور کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ عشاء کا وقت کب؟ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رات کے شروع سے، لیکن جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اپنی امت کا مشقت میں پڑ جانے کا مجھے خطرہ نہ ہو تو میں عشاء کے ٹائم کو آخر رات تک میں مؤخر کر دیتا۔ اللہ، لیکن امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری امت پر ایک مشکل کام ہوگا، اس لیے میں عشاء کا ٹائم میں رات کے پہلے حصے میں پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں صرف 3 دن تراویح پڑھائی۔ جانتے اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ چوتھے دن صحابہ کا پورا مجمع مسجد سے بھرا پڑا ہے، اور مسجد کے باہر بھی کئی لوگ آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کی ابتدا میں ہم تراویح کی نماز ادا کریں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس رات باہر نہ نکلے۔ نماز فجر میں جب صحابہ سے ملاقات ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جم غفیر کو دیکھا تو کہا مجھے پتا تھا تم اس نماز کے اندر اپنا شوق دکھا رہے ہو، لیکن میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور بعد کے لوگ مشکل میں پڑ جائیں، میری امت میں جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ لوگ اپنے اوپر ہی سے بوجھ سمجھیں، اس لیے میں نے نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ صرف آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امت مشکل میں نہ پڑے، امت کے اوپر مشقت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، لیکن یہ بھولی بھالی امت کسی اور کے پیچھے مت، کسی اور کے پیچھے یہ امت دیوانی۔ ذرا بتائیے، دنیاوی اصول ہے، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو بدلے میں ہم بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کھلائے تو دل کے اندر یہ تمنا جاگتی ہے کہ کبھی موقع ملے تو ہم بھی بھائی صاحب کو کچھ کھلائیں، ہے کہ نہیں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اتنے احسانات کر رہے ہیں، بتائیے اس نبی کے ساتھ ہم نے آج تک کون سا احسان کیا؟ صحیح معنوں میں ہم نے تو آپ کی اتباع بھی نہیں کی، صحیح معنوں میں ہم نے تو آپ کی پیروی بھی اس انداز میں نہیں کی جس انداز میں اللہ نے بات کہی ہے پیروی۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میری امت کا مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا
تو میں اپنی امت کو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا تاکیدی حکم دیتا، اور جب آپ تاکیدی حکم دیتے تو مسواک اس امت کے اندر فرض ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت پر یہ مشکل ہے، یہ گراں ہے، اس لیے میں فرض نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسواک اتنی زیادہ محبوب ہے، اتنی زیادہ، اور مسواک کے تعلق سے حضرت جبرائیل اتنی زیادہ تاکید کرتے۔ امہات المؤمنین روایت کرتی ہوئی کہتی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ آپ مسواک کیا کرتے تھے، بعض دفعہ آپ کے مسوڑے چھل جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا۔ آپ نے اس سنت کو، اس مسواک کو تو انتقال کے وقت بھی ترک نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ موجود ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے میری گود میں نبی کا سر رکھا ہوا ہے، میرے بھائی عبد الرحمن ایک مسواک لیے سامنے کھڑے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے کتنا زیادہ محبت کرتے۔ ہم نے اشارے سے کہا اللہ کے رسول کہ آپ کو مسواک چاہیے، آپ نے بھی اشارے سے جواب دیا کیونکہ آپ کی زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ او میرے بھائیوں، وہ گناہوں سے معصوم، کوئی جرم، کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں، لیکن انتقال کے وقت ایسی حالت ہے کہ آپ کی زبان سے بھی کچھ لفظ نہیں نکل رہا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اشارے سے کہا، میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے وہ مسواک لی اور آپ کے ہاتھوں میں دیا، آپ نے چبانا چاہا لیکن ٹائٹ اور سخت محسوس کیا، پھر مجھے دے دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے منہ میں ڈالا اور اپنے دانتوں سے نرم کیا، پھر اللہ کے رسول کو دیا۔ آپ میری مسواک کرتے رہے یہاں تک کہ ہاتھ لٹک گئے، نگاہیں چھت پہ جا لگی۔ آپ کی روح جس دن حضور سے نکل کر پرواز ہو گئی، ہمیشہ سے چمکنے والا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، ہاں، لیکن اپنی تعلیمات سے پوری دنیا کو منور و مجلہ کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، مسواک آپ کی نگاہ میں اتنی زیادہ محبوب تھی کہ آپ نے اسے انتقال کے وقت بھی ترک نہیں کیا، لیکن امت پر فرض نہیں کیا اس ڈر سے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، اگر واقعی آپ عالم الغیب ہوتے تو اللہ کی قسم اس امت پر ضرور بضرور آپ مسواک فرض کر دیتے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا مسواک فرض نہ کرنے کے بعد بھی میری امت کے کچھ لوگ نمازوں کو برباد کریں گے، میری امت کے کچھ لوگ نمازوں سے جی چرائیں گے، میری امت کے کچھ لوگ آزان ہوگی اور دوسری طرف جائیں گے، گیم کھیلیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے اور دوسری چیزوں میں ملوث ہوں گے، تو ضرور بضرور فرض کر دیتے۔ آپ فرض اس لیے نہیں کر رہے کہ میری امت جب تک مسواک کرے گی میری امت سے فرض جیسی نماز چھوٹ جائے گی، اور جب فرض نماز میری امت چھوڑے گی اللہ اس کے پاداش میں میری امت کو جہنم کے اندر ڈالے گا، اور میں اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وقت تو ہو گیا، بڑی ہی معذرت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ میں ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل نبی، میں پوری روایت پڑھتا ہوں، لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوت وانی اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فینائل ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ کہتے ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ہر نبی کو، تمام نبیوں نے دنیا میں اس دعا کا یوز کر لیا، استعمال کر لیا، مجھے بھی وہ دعا دی گئی اور مجھ سے بھی کہا گیا آپ مانگیں، جو بھی مانگیں گے، جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا ضرور اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے انی اختبات دعوتی، میں نے اس دعا کو چھپا لیا۔ کس لیے؟ اپنے لیے۔ آپ چاہتے تو اس دعا کا یوز اپنی زندگی میں کر سکتے تھے۔ آپ کی زندگی تو آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، کتنی پریشانیاں آپ کی زندگی میں آئیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا آپ کرتے رہے، آپ دشمنوں سے لڑتے رہے، ان کے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ کی دعوتی راستوں میں روڑے ڈالے جاتے۔ آپ چاہتے تو اس دعا کا یوز کر لیتے۔ آپ کی غربت ایسی تھی، بعض دفعہ امہات المومنین فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں کئی مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ آپ اس دعا کے ذریعے سے کوئی دولت مانگ سکتے تھے۔ اللہ نے تو کہا
اگر آپ کہیں یہ احد کے پہاڑ، یہ بڑے بڑی چوٹیاں جو پہاڑ کی نظر آ رہے ہیں، سونے کا بنا دوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ چلیں؟ کہا نہیں اے اللہ مجھے اسی حال میں رکھنا، اور جب اٹھانا مجھے تم فریز بنا کر اٹھانا تاکہ میں دوسرے لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جا سکوں۔ میرے بھائیوں اس حال میں بھی آپ نے اس دعا کا یوز نہیں کیا۔ ارے کبھی دل سے پوچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کیوں چھپایا، کس کے لیے چھپایا؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اس دعا کو اسی لیے چھپایا تاکہ میری گناہگار امت کو کل قیامت کے دن میں ان کے تعلق سے شفاعت کر سکوں۔ اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اے اللہ صحیح منہج، صحیح عقیدہ، صحیح دین لے کر کے آیا ہے، ان کے پاس توحید موجود ہے، اے اللہ ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو درگزر کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت کا حقدار ہر وہ شخص ہوگا جس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہوگا، جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہوگا، جس سے کبھی شرک سرزد نہیں ہوا ہوگا، ہر آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، صحیح معنوں میں رسول کا متبع اور پیروکار بنائے، ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔